अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली गिदवन टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन, आज बेशुमार ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ मैं डॉक्टर अली गिदवन टीवी की तरफ से। मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट बता दूं कि आज कौन कौन सी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बोल न्यूज़ एंकर, बोल न्यूज़ चैनल के एंकर, उनका जो 2 साल पहले मर्डर हुआ था 9 जुलाई 2019 को मुरीद अब्बास साहिब जो कत्ल हुए थे, उसके ऊपर फ़ैसला आने वाला है। और आज उसके मुतल्लिक उस केस पे समाअत हुई है और उसके मुतल्लिक पे मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ साबिक चेयरमैन ऑफ CDA इस्लामाबाद वो गिरफ़्तार हो गए हैं, आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन, उस केस पे समाअत हुई है, उसके मुतल्लिक भी आपके साथ मैं मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक नाज़रीन बड़ा फ़नी वाक़या पेश आया और बड़े फ़नी केस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बायस शर्मिंदगी भी है। वो उसको बड़ा हाइड करने की कोशिश की उन्होंने, मगर मुझसे, डॉक्टर अली से कैसे ही हाइड कर सकते हैं, कैसे ही खुफिया मीटिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने नाज़रीन पहले भी कहा और बार बार मैं इसका जिक्र करता हूँ। इट्स इम्पॉसिबल, हाउ कुड दे कीप दोज थिंग्स सीक्रेट फ्रॉम मी। तो वो एक बड़ी अहम खबर है, फ़नी भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतलब, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ मिस शहला रज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, उनके मतलब भी बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूँ कह लें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खासुल ख़ास वज़ीर मुशीर बराए सिंध ग़ुलाम अरबाब खान साहब के मुतल्लिक भी मेरे पास खबर है। उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने, कब और कहाँ, इसके मुतल्लिक पूरी तफसील जो है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और शर्जील में अमल के जो केस है, दरख्वास्त से ज़मानत और ECL से नाम निकलवाने की और अमरीका जाने की जो दरख्वास्त इन्होंने जमा करवाई थी, उसके ऊपर भी फ़ैसला आ गया नाज़रीन, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स नॉट लूज़ अ सब्जेक्ट। वो ये कि बोल न्यूज़ चैनल के एंकर मुरीद अब्बास का कत्ल हुआ था 9 जुलाई 2019 को। अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और 30 सितंबर यानी कि अगले महीने की 30 तारीख को फ़ैसला सुनाया जाएगा। और इससे पहले इस महीने की यानी अगस्त की 30 तारीख से लेके सितंबर की 15 तारीख तक जो फॉर्मेलिटी पूरी होनी है वो ये कि इसमें जो मुलजिम है आतिफ ज़मान उसका नाम है नाज़रीन, जिसने गोलियां मार के उनको हलाक किया था। मुरीद अब्बास साहब को हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे और बहुत ही अच्छे प्यारे न्यूज़ एंकर थे नाज़रीन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुलजिम आतिफ ज़मान ने जो ये घिनौना जुर्म एक्ट किया था, ये कमिट किया था मर्डर, इसकी तरफ से जो बयान आया, जो फाइनल लास्ट स्टेटमेंट होती है, वो इनको 15 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद 30 सितंबर अगले महीने की 30 तारीख को इसके जो सज़ा जो होगी, जो फ़ैसला अदालत ने महफूज किया, वो दिया जाएगा और वो मैं फौरी तौर पे आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला बफ़ज़ल। और साबिक चेयरमैन CDA इस्लामाबाद, ये बंदा फ़रखंद इकबाल नाज़रीन, इस बंदे ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बता दूँ। वो ये कि 2009 और 2012 में इसने 118 कनाल और 14 मरले जगह सरकारी अराज़ी जो आसिफ जरदारी साहब के नाम ट्रांसफ़र की। ना सिर्फ ये बल्कि इनके जो काफ़ी ज़मीनें ऐसे झूठी मोटी आसिफ अली जरदारी की कुछ प्लेज करके बैंक से इनको कर्ज़ा लेने में मदद दी, अरबों डॉलर्स। और जब वो अरबों डॉलर्स इनके अकाउंट्स में आया तो आसिफ अली जरदारी ने वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए दूसरे ममालिक में ट्रांसफ़र किया। उसके ऊपर 2012 में एक रेफरेंस दायर किया था नैब ने, और पार्क लेन रेफरेंस के नाम से नाज़रीन वो रेफरेंस बना हुआ है। और इसमें CDA के साबिक चेयरमैन फ़रखंद इकबाल जो बड़े अरसे से मतलूब थे अथॉरिटी को, गिरफ़्तार हुए और उनको अदालत में पेश किया गया। और इसके ऊपर अब मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन होनी है और इसमें इनको जो है अगली तारीख जो दी गई है, वो अभी तक जो ताज़ा तरीन ख़बर है मेरे नाज़रीन, उसके मुताबिक 20 अगस्त का इनको टाइम दिया गया। इसी महीने की 20 अगस्त को दोबारा हियरिंग होगी इस केस के ऊपर। स्पेशली मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर मेंशन करूँगा, अब जो हमारे व्यूअर्स हैं नाज़रीन उनके लिए और पूरी इस मुल्क में रहने वाली अवाम के लिए, कि ये वो लोग हैं जिनको हम हमेशा अपना खैर ख्वाह समझते रहे, अपना लीडर समझते रहे और इस मुल्क का कायद समझते रहे, मगर ये जब जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ सामने आ रही है बल्कि कानून और आइन के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक ये चीज़ साबित भी हो रही है आफ्टर डूइंग ऑल दैट इन्वेस्टिगेशंस, मुकम्मल तहकीकात होने के बाद ये चीज़ साबित हो रही है कि इन लोगों ने ऐसे जराइम, घिनौने जराइम
کمٹ کیے ہیں، اربوں خربوں ڈالر پاکستان کا لوٹ کسوٹ کے دوسرے ملکوں میں لے کے گئے ہیں ناظرین۔ 20 اگست کو اس کے اوپر دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، فوری طور پہ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی دوسری خبر ہے جو کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی، مگر جیسے بندہ آج ملزم پیش ہوا ہے کورٹ میں تو فوری طور پہ وہ ہماری نوٹس میں بھی آ گئی۔ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو مجھ سے یعنی کہ ڈاکٹر علی کیکتوان ٹی وی کی طرف سے یہ جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ہائڈ کر سکتے ہیں؟ امپاسبل، نو وے۔ دے تھنک دے آر دا بیڈ مین، آل ٹیل دیم ہو از دا بیڈ مین۔ تو ناظرین، لیٹس ناٹ لوز دا سبجیکٹ۔ وہ یہ کہ اس ایک ملزم، اس کا نام، اس لڑکے کا نام ہے عامر۔ یہ 20 سال کا لڑکا ہے اور یہ اپنے آپ کو چیئرمین نیب جی جناب کا بیٹا بنا کے پیش کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں ان کے گھروں میں جا کے لوٹتا رہا ہے کہ جی میں چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کا بیٹا ہوں اور اسی طرح تم پہ جو ریفرنس بننے جا رہے ہیں ان کو میں ختم کروا سکتا ہوں، تو مجھے اتنے کروڑ دے دو، اتنے لاکھ دے دو۔ اس نے کروڑوں روپیہ ان سے لیا پچھلے 2 سال کے ٹائم میں، یعنی کہ اس وقت 18 سال کا ہوگا لازمی بات ہے، اب یہ 20 سال کا ہے، تو پچھلے 2 سال میں اس نے کروڑوں روپیہ ہتھیا لیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے۔ کن سے جی؟ ان 2 بندوں کے نام جج صاحبان نے جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر حکام سے اس بچے نے، جو 20 سال کا لڑکا جس کو آپ نے پچھلے 4.5 مہینے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ 2 مہینے 3 مہینے کے اندر اندر چلان جو جمع کروانا ضروری ہوتا ہے، تو جب جج صاحبان کے پوچھنے پہ ان کے وکیل نے بتایا تو ناظرین میری تو ہنسی نکل گئی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سینئر اور بڑا بہت ہی سیانہ سمجھدار کہتے ہیں، اسپیشل سیکرٹری آف ہوم ڈپارٹمنٹ۔ کیا نام ہے جی ان کا؟ عامر خورشید صاحب۔ عامر خورشید صاحب سینئر سیکرٹری آف ہوم ڈپارٹمنٹس ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے عامر خورشید صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نام جب ہم افشاں کیا، اس راز افشاں کیا، ہمارے سامنے بات آئی تو ناظرین ہم تو ہکے بکے رہ گئے۔ امداد علی شاہ صاحب، وہ قاسم خان صاحب لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس فرماتے تھے کہ اگر آپ نے کچھ غلط کیا نا تو اس کو چھپانے کے لیے ہی کوئی پیسے وغیرہ کا بندوبست کرو گے یا پیسے وغیرہ لگاؤ گے لوگوں کو، اگر کچھ غلط نہیں کیا تو پیسے لینے دینے کا کیوں معاملہ کرو گے؟ اگر آپ بالکل کلیئر ہیں قانون کی نظر میں، اف یو آر ان دا گرین، وائی وڈ یو ہیو ٹو گو اینڈ آفر somebody a lot of money under the table، کہ آپ کیوں کسی کو برائب کرنے کی کوشش کرو گے انڈر دا ٹیبل؟ تو قاسم علی خان صاحب کچھ باتیں اچھی بھی کر گئے اپنے دور میں جب وہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ رہے لاہور ہائی کورٹ کے۔ اوکے، لیٹس ناٹ لوز دا سبجیکٹ، لیٹس کم ڈاؤن ٹو دی پوائنٹ اگین۔ یہ لڑکا ناظرین اس کا نام ہے، ملزم کا نام عامر، 20 سال لڑکا ہے، اس نے کروڑوں روپے ہتھیائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ویری سینئر رہنماؤں سے۔ یہ کہہ کہ جی میں چیئرمین نیب کا بیٹا ہوں اور آپ پہ جو کیسز بننے جا رہے ہیں میں ختم کروا سکتا ہوں اپنے ڈیڈ سے کہہ کے، تو اس کو انہوں نے بڑی مشکل سے پکڑا، پتہ نہیں کیسے ٹریپ کیا ہوگا، بہرحال 6 مہینے سے بندہ 5 مہینے سے اندر انہوں نے بند کیا ہوا جیل میں۔ آج جج صاحب نے ان کو کہا ہے کہ اس بچے پہ جو بھی آپ نے فرد جرم عائد کرنی ہے کر کے اس کو دوبارہ 27 اگست کو میرے سامنے پیش کرو اپنے تمام ایویڈنس جو ہے مکمل کرنے کے بعد۔ اور ناظرین اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی سینئر رہنما شہلا رضا کی طرف۔ مس شہلا رضا نے صاف انکار کر دیا کہ جس بندے نے چیف جسٹس آف پاکستان کو گالیاں نکالی تھی اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ حالانکہ جب اس شخص کے موبائل فون کی فرانزک کی گئی تو یہ بہت بڑے 15 کارکنان، 15 سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کے نام سامنے آئے ہیں اور ان کو ڈائریکٹ آرڈر ایشو ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر ایشو کیے ہیں سندھ ہائی کورٹ کو کہ یہ 15 لوگ ہیں جو فرانزک ہونے کے بعد جن کے نام سامنے آئے ہیں، ان کو عدالت میں بلا کے ان سے ایکسپلینیشن مانگی جائے اور ان ریٹن مانگی جائے، اور جب یہ ریٹن ایکسپلینیشن دیں ان کے اوپر ان کے سگنیچر اور انگوٹھے وغیرہ بھی لگوائے جائیں جیسے بایو میٹرک ہوتا ہے ناظرین، پھر یہ ڈینائی کر نہیں سکیں گے۔ تو مس شہلا رضا جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، انہوں نے تو کہہ دیا جی میرا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جس نے یہ گالی نکالی۔ اگر اس نے مجھے ویڈیوز بھیجی بھی ہیں آئی ریلی ڈونٹ نو، انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، قانون کی پکڑ میں تو آنا ہے۔ قانون کی گرفت بڑی مضبوط ہے، اسپیشلی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے تو ایسے لوگوں کے گرد گھیرا بہت تنگ کر دیا۔ اور نہ صرف یہ، ابھی جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات مینشن کی تھی کہ پرائم منسٹر آف عمران خان صاحب اس چیز پہ ایک بڑی مؤثر قانون سازی متعارف کروانے جا رہے ہیں اسمبلی میں،
تو ایسے لوگوں کے خلاف سخت قانونی ایکشن لیا جائے گا اور قانون اور آئین کے مطابق ان کو سزائیں ہوں گی اور جیل میں ڈالا جائے گا. جو پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے معتبر معزز جج صاحبان کے خلاف ایسی نازیبا زبان یا ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ان 15 جو لوگ تھے جن کا نوٹس گیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سندھ کورٹ کو کہ بھی ان لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے اس بات کی تصدیق کی جائے یا ان سے ان کے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ لے کے سگنیچر انگوٹھے کروا کے بھیجے جائے. ان میں وزیر تعلیم سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب کا نام بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اطلاعات و نشریات ناصر حسین شاہ صاحب کا بھی نام اس میں شامل ہے. مگر ان دونوں نے اور باقی ان کے ساتھ 13 افراد اور ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نہیں پیش ہو رہے. مگر میں ڈاکٹر علی کی گدوان ٹی وی کی طرف سے آپ کو یہ بتا دوں مسٹر سعید غنی صاحب اور وزیر اطلاعات و نشریات ناصر حسین شاہ صاحب یہ نوٹس سندھ کورٹ کی طرف سے نہیں ہے, یہ نوٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو ایشو کیا گیا. اور اگر آپ نے اس پہ کوئی سیریس توجہ نہ دی تو آپ کو تو پھر سندھ ادھر اسلام آباد میں حاضری کا نوٹس آ جائے گا. اور نہ صرف سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ حاضری کا نوٹس آئے گا بلکہ اس کے ساتھ 3-4 دفعات اور بھی ہیں, اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ بھی گنوا دیتا ہوں. اس کے ان دفعات کے مطابق آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے. اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے فرانزک کرنے کے بعد اس شخص کے موبائل کو جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے, تو مسٹر سعید غنی صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب سیریسلی آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اور اپنے ساتھ 12 دوسرے افراد 12-13 اپنی پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کو لے کے سندھ ہائی کورٹ میں پہنچے اور اس کے اوپر اپنا جواب جو ہے وہ ریکارڈ کروائے اور انگوٹھے سائن بھی کریں وہاں سگنیچر اور تھم امپریشن جو ہے وہ بھی. اچھا ناظرین اب ہم آتے ہیں مسٹر شرجیل میمن کی طرف. شرجیل میمن کا کیس پچھلے 45 ڈیز سے چل رہا ہے کورٹ میں اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اجازت دی جائے اور میرا نام ECL سے نکالا جائے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے, تاکہ میں ٹریول کر سکوں, امریکہ جاؤں اور اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑوں اور وہاں سے واپس لے کے آؤں. ان کی مسز بھی اسی کیس میں تھی, ان کا نام بھی تھا, ان کے بچوں کا بھی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مسٹر شرجیل میمن جن کے خلاف یہ ریفرنس دائر ہوئے ہیں 2 آن گوئنگ انکوائری میں بھی ہیں, انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں سے ان کا نام ECL سے نکلوا کے امریکہ بھیجا. اجازت لی تھی تھوڑے دیر عرصے کے لیے, کیونکہ ان کی مسز نے جب اپلیکیشن دی تھی انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں یہ کہا تھا کہ ہم کاروباری لوگ ہیں اور ہمارا دوسرے ملکوں میں کاروبار ہے, تو لہٰذا یور آنر جج صاحبان سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے, ہمارا نام ECL سے نکالا جائے تاکہ میں ٹریول کر سکوں اور اپنے کاروبار کی لک آفٹر کر سکوں. مگر یہ واپس نہیں آئی اور یہ ادھر امریکہ رہ گئی ہیں. اب شرجیل میمن صاحب پر تول رہے ہیں بڑے عرصے سے, لاسٹ 45 ڈیز وہ جٹے پڑے ہیں اور آج اس کے اوپر فیصلہ آ گیا نا. فیصلہ کیا ہوا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ان سے کہا ہے کہ آپ کے جو 2 ریفرنس نیب عدالت میں آن گوئنگ ہیں اور 2 انکوائریز, وہاں سے اگر آپ کو اجازت ملتی ہے اور وہ بھی مشروط اجازت اس کو کہتے ہیں 30 ڈیز کی, کہ اگر وہاں سے آپ کو نیب کورٹ سے اجازت ملتی ہے تو 30 دن کے اندر آپ جا کے امریکہ واپس آئیں گے. کس نے آنا واپس؟ نو بڈی ہیز ایور کم بیک پاکستان اگین, کوئی نہیں آتا ناظرین. یہ ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے. ایک تو اس مثال جو اس کی میں نے مسز کی اور ان کے بچوں کی دی, یہ ایز اے فرنٹ مین تھے جن کے ذریعے یا جن کا نام استعمال کرتے ہوئے یا جنہوں نے آپس میں ہی گھر میں ساری جوڑ توڑ کر کے سارا پیسہ قوم کا خزانے کا لوٹ کے یہاں سے باہر منی لانڈرنگ کیا تھا. ان کے اوپر ریفرنس چل رہے ہیں دائر ہیں. اب اگر سندھ ہائی کورٹ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ جی آپ نیب سندھ سے جو لے لیں اجازت نامہ, موسٹ لائکلی وہ مل ہی جائے گا ان کو. سندھ میں تو ان کی پوری اجارہ داری ہے. جو بھی اس کے اوپر پیش رفت ہوگی ناظرین وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما یا یوں کہہ لیں پرائم منسٹر آف عمران خان صاحب کے وزیر خاص برائے سندھ غلام ارباب رحیم خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور وہ حملہ ہوا ہے ٹنڈو محمد خان کے علاقے میں. غلام ارباب خان صاحب گئے ٹنڈو محمد خان کے علاقے میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے. وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں نے ان کے اوپر پتھراؤ کر دیا. یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ناظرین. میں ڈاکٹر علی کی گدوان ٹی وی کی طرف سے یہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا یہ تقریباً 15-16 دن پہلے کی بات ہے, ہم نے ایک ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حلیم عادل صاحب ان کے اوپر بھی پتھراؤ کیا تھا. وہ بلاول ہاؤس کے سامنے سے جب کبھی آ رہی ہے جا رہی ہے دشمنی بڑھائی رہی ہے ادھر وہ ایسے کر رہا تھا تو ان کے اوپر بھی انہوں نے پتھراؤ کیا تھا. یہ پتھر کہاں سے لے گھومتے ہیں؟ یہ میرے خیال سے روڈز وغیرہ بناتے نہیں ہیں وہاں پہ. جو بھی ٹرک بھر بھر کے جاتے ہیں
وہ ایک خاص جگہ پہ ان کو ان لوڈ کر دیتے ہیں، پھر وہاں تھیلوں میں بھر کے یہ لے کے گھومتے رہتے ہیں. لگتا ہے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے آصف زرداری نے اور زرداری فیملی نے کہ وہ نام اور لسٹیں دی ہوئی ہیں باقاعدہ، جو موسٹ وانٹڈ پیپل کی طرح نہیں ہوتا، جیسے ان کے نام دیے ہوتے ہیں، پوسٹر دیے ہوتے ہیں، یہ بندے جہاں بھی نظر آئیں، ایسی گاڑیاں جہاں بھی نظر آئیں، بس یہ پتھر نکالو تھیلوں میں دڑ 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 ان کے پتھروں کی برسات کر دو. یہ نہیں پوچھنا کون بیٹھا گاڑی میں، کیا معاملہ تھا کیا نہیں. تو میرے خیال سے تو یہی ہو رہا ہے. دس از وٹ سیمس لائک اٹ. بہرحال اس کے جب ان کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے تو یہ وہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگے، اور ٹنڈو محمد خان کا جو پریس کلب ہے وہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم جیسے جرنلسٹ کو یہ اپنا انٹرویو دے سکیں اور ہم یہ خبر بریک کر سکیں، عوام تک پہنچا سکیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. وہ جن لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا ان کی دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگے آ رہے ہیں ان کا تعاقب کرتے، اور پریس کلب کے باہر بھی آ کے انہوں نے یہی غنڈہ گردی کی، وہاں پہ بھی توڑ پھوڑ کی اور پتھر پھینکے ہیں، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ اور بھی دوسرے لوگوں کو زخمی کیا. اس کے اوپر مراد علی شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، انہوں نے فوری طور پہ کارروائی کی اور آئی جی سندھ صاحب کو خصوصی انسٹرکشنز پاس آن کی ہیں کہ جی اس بات کا فوری طور پہ ایکشن لیں، نوٹس لیں اور تحقیقات مکمل کر کے مجھے بتائیں. مگر ایک بات ناظرین یہاں پہ میں ضرور کوسچن پوچھنا پسند کروں گا میں ڈاکٹر علی حقیقت ون ٹی وی کی طرف سے، کہ ایک طرف آپ ہی کے پارٹی کے بندے، آپ ہی کے لوگ، آپ ہی کے جالے آپ ہی کے آرڈرز میں ایسے کرتے ہوگے نا، اور یہ کیا عوام جو ہے ویلی یا فارغ ہے؟ ایسے تو کوئی نہیں کرتا. کامن سینس کی کامن سینس ول آلویز پرویل. کامن سینس سے اگر ہم کام لیں، سمپل پلین کامن سینس، کہ کوئی بندہ کو کیوں تھیلوں میں یہ پتھر لے کے گھومے گا اور جہاں کوئی ایسا بندہ نظر آئے اس کے اوپر وہ پتھر برسانا شروع کر دے گا. یہ ہوتا اسی صورت میں ہے کہ جب ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے زرداری فیملی نے کیا ہوا ہے، حلیم عادل صاحب پہ پتھراؤ ہوا. اب جو سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے خاص اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے خصوصی وزیر برائے سندھ غلام ارباب خان صاحب کے اوپر ایسے ہوا ہے. تو یہ 2-3 مرتبہ یہ ایسے حالات و واقعات پیش آ چکے ہیں، اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے خدارہ حکومت پاکستان سے بھی کہ آپ بھی اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ کیجیے، کیونکہ عوام اپنے آپ کو پھر ان سیف فیل کرتی ہے. پیپل ریلی ڈونٹ فیل سیف ان دیئر ایون اون ہومز. تو یہ بہت ہی بری بات ہے. اٹس ناٹ ریلی گڈ. وی آر ناٹ ریلی ہیپی اباؤٹ اٹ. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور اینی باڈی ہوز گاٹ لٹل بگ برین اور لٹل اسمال اماؤنٹ آف کامن سینس they won't be happy about it either, you know. کوئی اس بارے میں خوش نہیں ہو سکتا ایسی خبر سننے کے بعد. اور بڑی افسوسناک بات ہے یہ، اور یہ بدماشی ہے. اس بدماشی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو خاتمہ کرے یا کرنا چاہیے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایٹ دی اینڈ آپ سب کو ہماری طرف سے، اسپیشلی میرے ڈاکٹر علی حقیقت ون ٹی وی کی طرف سے بے شمار ہزاروں کروڑوں اور ناٹ اونلی دیٹ، ایز لانگ ایز دس ورلڈ ول لیو we will live in a free country as a free citizen of Pakistan. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر رہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. پاکستان کی جشن آزادی ہم سب کی طرف سے آپ کو مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.